अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में कुछ आमदीद। इस्लामाबाद में कुछ ऐसी अचानक पेशरफ्त हुई है जिसने एकदम से सरासीमगी की सिचुएशन को डेवलप कर दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों में इस वक्त शदीद तरीन एक सरासीमगी की, एक हरासमेंट की कैफियत आ रही है और शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन के लिए अपनी तमाम तर सियासी मसरूफियात को ना सिर्फ तर्क कर दिया है बल्कि 7 फरवरी को होने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को भी जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और अब इंतजार है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की वतन वापसी का, जो 5 रोज़ा दौरे पर इस वक्त बरतानिया में मुकीम है और उन्होंने अपने दौरे के इख्तिताम पर 9 फरवरी को वापस पाकिस्तान पहुंचना है। अब यकीनी तौर पर यह जो एकदम से हंगामी सिचुएशन पैदा हुई है, इसने बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी है और उसके नतीजे में ख़तरे की घंटी नहीं बल्कि घंटा जो है वो ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया है। क्योंकि IMF जो पाकिस्तान के दौरे पर है, यहाँ पर बैठकर टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। वज़ारत ख़जाना और वज़ीर ख़जाना के साथ IMF का जो वफ़द है उसने एक ऐसा बल्कि 2 ऐसे मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं जिसने तो उनकी जो रही सही सकत है उसके भी ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। क्योंकि 2 मुतालबात, बाकी अवाम के ऊपर तो उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी कर दो, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं। हुकूमत की तरफ से ये बात IMF को बता दी गई है कि जनाब बिजली की कीमतें बढ़ानी है, बढ़ा दें। अगर आपने तनख्वाहों में कटौती करनी है कर दें। अगर आपने सब्सिडीज़ का खात्मा करना है कर दें। अगर आपने GST की शरह में इजाफा करना है कर दें। लेकिन जो नया मुतालबा सामने आया है उसने तो जनाब उनकी बत्ती गुल कर दी है और उसके नतीजे में हुकूमत ने ना सिर्फ वक्त मांगा है 2 दिन का बल्कि IMF के वक्त ने भी पाकिस्तान के अंदर अपने 2 दिन क़याम में इजाफा कर दिया है। अब जो 2 मुतालबात सामने आए हैं ये यकीनी तौर पर जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको भी समझ आ जाएगी कि यार ये वाकई मामला IMF ने हुकूमत से कहा कि ओस था हथ पा, जहां पर बड़े बड़ों के हाथ डालने से ना उनकी जान निकलती है और वो है GHQ। अब वो है जनाब पाकिस्तान की वजारत दिफा, वो है जनाब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जिनके बारे में अगर कोई मुतालबा ऐसा आ जाए कि जनाब ये जो बजट अब आप पेश करने जा रहे हैं यहाँ पर दिफाई बजट के अंदर 600 अरब रुपए की कमी की जाए। दिफाई बजट जो 1800 अरब तक पहुंच चुका है उसमें 600 अरब रुपए की कमी की जाए और ये जो 600 अरब रुपया है ये बिजली का जो सर्कुलर डेट है उसमें कमी के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि आपके पास और कोई, उन्होंने कहा जनाब आपके पास और कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक आप जो है ये सर्कुलर डेट को कम नहीं करेंगे और सर्कुलर डेट को कम करने के लिए आपको अपने दिफाई बजट की कुर्बानी देना पड़ेगी। और दिफा के मामलात के अंदर अगर सिविल हुकूमत के बारे में या सिविल हुकूमत को कहा जाए कि जनाब कम तुसी करना है तो पाकिस्तान के अंदर तो जनाब उनकी तो मौत ही वाक़या हो जाती है। वो कहते यार ऐसा मतलब है साढ़े घर जाने का टाइम आ गया। क्योंकि अगर हमने दिफाई बजट को कम करने की कोशिश की तो वहाँ से जो हमारे लिए जो ज़रा सी कोई सपोर्ट मिल रही है मौजूदा हालात में, जिसका खुद जिक्र किया है मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लीडर्स ने, तो कि जनाब हमें तो अब हकीकी मानों में हुकूमत में आए हुए 2 महीने हुए हैं तो वो ये 4 दिन की चांदनी भी नहीं, ये तो 2 दिन की चांदनी है क्योंकि उसके बाद बड़ी अंधेरी रात है। IMF की तरफ से एक और प्रपोजल सामने आया है जिसने वो मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना कि 2 मुतालबात ने जान ही निकाल के रख दिया। वो हुकूमत, अगर मैं ये कहूँ कि वो हालत कोमा में चली गई है तो कुछ ज़्यादा ये कहना गलत नहीं होगा। IMF की तरफ से दूसरा मुतालबा किया गया है हुकूमत वक्त से, उनसे कहा जनाब आप हमसे 2-3 साल का टाइम ले लें लेकिन इन 2-3 साल के अंदर आपको ये वाला काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मुख्तलिफ अकाउंट्स चल रहे हैं दिफाई अमूर से मुतल्लिक, मुख्तलिफ अकाउंट्स, इन मुख्तलिफ अकाउंट्स को आपने सिंगल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये बात ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल है कि मुख्तलिफ अकाउंट्स चल रहे हैं, इनको आपने सिंगल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है और जो जो तमाम इन आउट्स होंगे, जो जो इन अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन होगी वो रिकॉर्डेड हो जाएगी और फिर उसके बाद उन अकाउंट्स को जो एक सिंगल अकाउंट रह जाएगा उसको देखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इशू ये है कि ये जो मल्टीपल अकाउंट्स हैं वजारत दिफा और वजारत दिफा के अंदर जो महकमे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सिंगल अकाउंट के ज़रिए आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ों को छुपाने के लिए मिसाल देता हूँ आपको। IMF ने कहा कि जनाब जिस वक्त अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जनाब हम
اپنے دفاعی بجٹ کو کم کر رہے ہیں، تو دفاعی بجٹ کو کم کرتے ہوئے محکمہ دفاع کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی پینشنز والے حصے کو نکال کر وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اور ان سے کہا کہ جناب یہ بجٹ ہم نے کم کر دیا ہے، اب یہ جو پینشن ہے یہ پینشن اب آپ نے دینی ہے، اور جتنی پینشن کی ویلیوم آپ ہمیں دیتے تھے وہ پیسے کٹ ہو گئے، اور ہمارا دیکھیں بلے بلے ہو جائے گی کہ دیکھیں جناب ہم نے کتنے پیسے کم کیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف طریقوں سے حکومت سے پیسے لیے جاتے ہیں وہ ایک سنگل اکاؤنٹ میں، یعنی وزارت دفاع کے اکاؤنٹ میں نہیں آتے، کوئی نیوی کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، کوئی ایئر فورس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، کوئی پاکستان آرمی کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر کچھ ذیلی ادارے بنے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں، پھر جو مختلف بزنسز ہیں جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، جس کے اندر پراپرٹی کا کام بھی ہے، جس کے اندر ڈیری کا کام بھی ہے، جس کے اندر ہوا بازی کا کام بھی ہے، جس کے اندر فارمنگ بھی شامل ہے، جس کے اندر کھاد بنانا بھی شامل ہے، جس کے اندر کارن فلیکس بنانا بھی شامل ہے، اس طرح کے بے شمار جو کاروبار ہیں، باربرداری، NLC، اس طرح کے بہت سارے کاروبار ہیں جو چل رہے ہیں، ان کاروباروں کو ٹیکس ایگزمپشن حاصل ہے، لہٰذا وہ جو ریونیو آتا ہے وہ حکومت کے اکاؤنٹس بکس کے اندر وہ والے پیسے نہیں آتے۔ اب IMF کہتی ہے کہ جناب یہ جو آپ نے اتنا بکھیڑا کیا ہوا ہے، ادھر اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں اس اکاؤنٹ سے، یہ جو آپ نے ایک میز سا بنایا ہوا ہے، یہ آپ نے ایک گورکھ دھندا جو بنایا ہوا ہے، اس گورکھ دھندے کو ختم کریں، سیدھا سادہ کام کریں، ایک اکاؤنٹ کے اندر پیسے آئیں، اس پیسوں سے دوسرا جو ہے وہیں اسی اکاؤنٹ سے وڈرول ہو اور معاملات ختم۔ اس کو دیکھنا، اس کو چیک کرنا، اس کا آڈٹ بڑا آسان ہے، لیکن جب ہم نے سینکڑوں اکاؤنٹس بنائے ہوں گے تو ان سینکڑوں اکاؤنٹس کو چیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کل جب آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا کچھ اس طریقے سے ذکر کیا کہ IMF ہر ایک بک چیک کر رہی ہے، IMF ہر ایک بک چیک کر رہی ہے، بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہی ہے، اور جو ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی اس پر وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب اے پیسے تسی کتنے دیتے رہے، اے پیسے کہاں سے آتے۔ اب یہ جو مختلف اکاؤنٹس کے حوالے سے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں مہتاب حیدر صاحب نے اس حوالے سے یہ بتایا ہے کہ جناب یہ جو مطالبہ آیا ہے IMF کی طرف سے کہ تمام فوجی اداروں کے اکاؤنٹس کو سنگل نیشنل اکاؤنٹ میں کنورٹ کر دیا جائے، انہوں نے کہا جناب یہ IMF کے پروگرام کا حصہ ہے۔ اب یہ جو IMF کا پروگرام ہے یہ موجودہ حکومت نے، یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت نے سائن نہیں کیا ہوا، یہ انہوں نے سائن نہیں کیا ہوا، یہ تو صرف اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ حقیقی معنوں میں یہ والا جو IMF کا پروگرام ہے یہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کی طرف سے سائن کیا گیا تھا، لہٰذا یہ جو چیزیں اب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ جناب کون سی چیز کو کدھر لے کے جانا ہے۔ مثال کے طور پر پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا کے 30 روپے تک لے جانا، یہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے کے اوپر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے گورنمنٹ آف پاکستان کی بہاف پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات پر 17% GST لگانا، یہ جو ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ والی بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب یہ جو 600 ارب روپے کی آپ نے کٹوتی کرنی ہے دفاعی بجٹ میں سے، تو یہ تو ایک، یا آپ نے جو ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ نے سنگل اکاؤنٹ میں کرنا ہے، تو زیادہ مطلب یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب نے کہتے ہیں پہن تو سکار جاؤ، آپ کے پاس اب حکومت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب یا اسحاق ڈار صاحب IMF کے اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے دفاعی بجٹ کے اندر اگلے بجٹ میں 600 ارب روپے کی کمی کا فیصلہ کرتے ہیں، تب بھی اگلوں نے گلے سے پکڑ کے 600 ارب روپے تو انہوں نے نکلوا لینا ہے، لیکن اس 600 ارب کو نکلوانے کے چکر میں میرے اور آپ کے اوپر جو عذاب آنا ہے، کیونکہ ابھی 300 ارب روپے کے جو نئے ٹیکسز ہیں وہ لگنے جا رہے ہیں، اور اگر اگلے بجٹ کے اندر 600 ارب روپے کا اس کے اندر مزید ایڈیشن کر دیا گیا تو آپ زیادہ بہتر انداز میں یہ غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب اس سچویشن میں حکومت کے ہاتھ پاؤں نہ پھولیں تو کیا ہو، ہاتھ پاؤں تو پھول لیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ جو اتنے گنجل پڑے ہوئے ہیں اس کا سرا کہاں سے تلاش کریں، اور سرے کو تلاش کرنے کے بعد تو الگ بات ہے، اس کو سیدھا کرنا، اس کی کوشش کرنا، اس کے وٹ نکالنا الگ بات ہے، لیکن وہ بندہ جو یہاں پر IMF نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے سر کے اوپر کہ میری گل نہیں مانی تو میں سر پھنداں گا، اس سے کیسے نجات پائی جائے، یا تو اس بدماش سے نپٹا جائے تو یعنی IMF سے،
تو پھر بات آگے بڑھتی ہے. آئی ایم ایف اس وقت جناب وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو کسی طرح کی گنجائش نہیں دینی، بلکہ انہوں نے مثال دی، انہوں نے سری لنکا کی مثال دی ان مذاکرات کے اندر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سری لنکا ہو گیا ڈیفالٹ. وہ جو سری لنکا ہے، سری لنکا نے کے جو اوپر مجموعی قرضے ہیں اس میں سے 50% جو ہے وہ سری لنکا نے چائنا سے لیے ہوئے ہیں قرضے. اور چائنا نے ابھی ریسنٹلی سری لنکا کو یہ بات کہی ہے کہ جناب آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، میں اپنے تمام قرضے 2 سال کے لیے مؤخر کرتا ہوں، 2 سال کے بعد ہم آپ سے پیمنٹ لینا شروع کریں گے. جبکہ پاکستان کے مجموعی قرضوں کی حد جو ہے جو پاکستان نے چائنا کو دینے ہیں وہ اس کے ٹوٹل قرضوں کا 30% بنتا ہے. لیکن یہ والی رعایت چائنا نے سری لنکا کو دے دی ہے، لیکن یہ والی رعایت پاکستان کو نہیں ملی. اور یہاں پہ بھی الحمدللہ عمران خان صاحب کا ہی کام ہے. عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے اندر جو سی پیک کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا، جو سی پیک کے اوپر جو پروجیکٹس پر جو پاکستان کی طرف سے انویسٹمنٹس جانی تھیں ان کو روک کے رکھا، اس کے نتیجے میں جو چائنا ہے وہ ناراض ہو گیا. اب وہ کہتا ہے جناب تہاڈی لڑائی ہے، آپ پہ لڑو. اور حکومت کو اگلے 5 ماہ کے اندر $10 بلین چاہیے کیونکہ اس نے مختلف قرضے ادا کرنے ہیں. جبکہ اس وقت ہمارے پاس جو فارن کرنسی ریزروز ہیں یہ ٹوٹل $3.4 بلین کے رہ گئے ہیں. اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 3 ہفتے کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں. ان 3 ہفتوں کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام سائن کرنے کے بعد $1.17 بلین اگر پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آتے، اور اس کے بعد جو وعدہ کیا ہوا ہے یو اے ای نے اور سعودی عرب نے وہ اس حساب سے پیسے نہیں آتے، تو ہمارے لیے تو سروائیول بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. اب یہ ایک اتنی بڑی سردرد ہے کہ ایک جانب پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ آ رہی ہے. عمران خان صاحب موقع ڈھونڈ رہے ہیں موجودہ حکومت پر حملہ آور ہونے کا، اور یہ جو بکھرا ہوا اس وقت سیٹ اپ ہے اس کو مزید دباؤ میں لانے کا. اور اوپر سے ڈیفالٹ کا خطرہ ایسا ہے جو دن بدن سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آئی ایم ایف کی طرف سے آنے والی ابھی یہ جو ریسنٹ 2 شرائط ہیں اس نے تو حکومت کو ایک ایسی پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں سے ان کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع ان کے پاس نہیں ہے. یا تو اب ان کو آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہوئے بڑے گھر سے پنگا لینا پڑے گا، یا بڑے گھر کو اس سچویشن میں انوالو کرتے ہوئے ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ بتائیں ہم یہاں پہ پھنس گئے ہیں، یہ سچویشن آ گئی ہے، اب اس سے باہر کیسے نکلیں. یہی وجہ ہے کہ اب ان تمام چیزوں پر فیصلہ کرنے کے لیے 9 فروری کا انتظار کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے یہ جو اے پی سی ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے اور آرمی چیف کے وطن واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ جب وہ وطن واپس آئیں ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ بات چیت کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ جناب یہ آئی ایم ایف کے مطالبات آ گئے ہیں ہمارے سامنے، ان کے تحت یہ چیزیں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہیں. اس کے بغیر ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ یہ جو ٹیکنیکل لیول سٹاف لیول کا جو یہ میٹنگز ہیں اس پر ہونے والی جو اتفاق رائے ہے ہم اس پر سائن نہیں کریں گے. اب اگر آپ کہیں گے کہ جناب ان کے ساتھ سائن کر لو، آپ ان چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سالو کرنے کو یا ایڈریس کرنے کو تیار ہوں گے تو ہم اس پر سائن کر دیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا تو پھر وے آؤٹ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی براہ راست بھی ان کے ساتھ ملاقات کرائی جا سکتی ہے، ان سے آپ بیٹھ کر بات چیت کر لیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر وہ مان جاتے ہیں ویل اینڈ گڈ، ادروائز پھر امریکہ سے براہ راست مدد مانگنی پڑے گی اور امریکہ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جناب اس سچویشن کے اندر پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے آپ کی بہت ہی زیادہ مدد کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آئی ایم ایف اب موجودہ حالات میں کسی کی بات سن سکتا ہے تو یا امریکہ ہے یا آرمی چیف ہے، میرا خیال ہے ان کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں رہے گی باقی. لہٰذا آنے والے 2 دن خاص طور پر 9 فروری تک کا جو ٹائم ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسی میں اس بات کا فیصلہ ہو سکے گا کہ پاکستان نے اب آگے کیسے بڑھنا ہے. کیونکہ یہ جو سچویشن ہے 3 ہفتے کا ٹائم ہے، 3 ہفتے کے اندر اگر معاہدہ سٹاف لیول کا نہیں ہوتا اور آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ اس کی منظوری نہیں دیتا تو پھر بہت ہی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.